बेताब दिल जिसके लिए उसकी तरफ हम चल दिए, आंखें हैं नम दिल में है गम, अपने कदम सूए हरम सूए हरम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, बंदा मोमिन को आमाल की फ़िक्र होनी चाहिए और आमाल से भी बढ़कर इन आमाल की कबूलियत की फ़िक्र इंसान को हमेशा दामनगीर रहनी चाहिए। इसकी अहमियत का पता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ से चलता है कि अल्लाह के हुक्म से इतना बड़ा काम किया, बैतुल्लाह की तामीर की, और जब ये तामीर मुकम्मल हो चुकी तो दुआ फरमाई, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए परवरदिगार, अपनी रहमत से हमारे इस अमल को, हमारे इस काम को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से नवाजना। नाज़रीन किराम, हज बहुत बड़ी इबादत है और बहुत अहम इबादत है। इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। इसकी हुदूद व क़ुयूद का भी जायज़ा लेना ज़रूरी है। इसके अरकान क्या क्या हैं, इसके वाजिबात क्या क्या हैं, ताकि इतनी अहम इबादत और इतनी बड़ी इबादत हम ऐसे तरीके से सरअंजाम दे सकें जो बारगाह इलाही में कबूलियत से नवाजी जाए। मुहतरम, हज के कुछ अरकान हैं। अरकान का मतलब है कि ऐसे हज के काम या मनासिक के हज ऐसे जिनमें से अगर कोई रह जाए तो हज बातिल हो जाता है। अरकान हज में से सरे फरिस्त नीयत है। नीयत सारे ही आमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर शख्स को उतना ही मिलेगा या उतना ही उसका अमल काबिल कबूल होगा जो उसने नीयत की। नीयत के मुताबिक ही उसका अमल कबूल होगा। फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, जिसने हिजरत की और इस हिजरत से उसकी नीयत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी थी, तो ऐसे शख्स को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी हासिल हो जाएगी और उसकी ये हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए समझी जाएगी। फ़मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, और अगर किसी ने तर्के वतन या ये हिजरत किसी दुनियावी गरज़ या किसी दुनियावी मफाद के लिए की, तो उसकी ये हिजरत उस दुनियावी मफाद के लिए समझी जाएगी। इस पर उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। औ इम्रअतिन यनकिहुहा, या फिर उसका ये तर्के वतन अगर किसी औरत से शादी के लिए है तो वो उसको शादी तो मुयस्सर आ सकती है, लेकिन हिजरत का सवाब मुयस्सर नहीं आ सकता। फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए समझी जाएगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की। इस हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादात में नीयत का क्या मुकाम है ये बयान किया, और इससे आमाल में नीयत की अहमियत खूब उजागर हो जाती है। हज और उम्रे की नीयत बाकी आमाल की तरह बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़र्क ये है कि बाकी आमाल में नीयत के अल्फाज का ज़बान पर लाना साबित नहीं है, जबकि हज और उम्रे की नीयत के वक़्त
الفاظ بولنا یہ مشروع اور ثابت ہے۔ اگر کوئی عمرے کے لیے نکلا ہے تو احرام پہننے کے بعد نیت کے الفاظ یوں کہے اللہم لبیک عمرہ، اور اگر کوئی حج مفرد کر رہا ہے، حج افراد کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیت کے الفاظ یہ ادا کرے اللہم لبیک حجن۔ اور اگر کوئی حج تمتع کا ارادہ رکھتا ہے تو نیت کے الفاظ کچھ یوں ہوں گے اللہم لبیک حجن و عمرہ۔ ارکان حج میں سے دوسرا اہم رکن احرام ہے۔ تمام عبادات کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ عبادت کا شروع اور عبادت کا اینڈ، مثال کے طور پہ روزہ ہے، وہ بھی طلوع فجر سے شروع ہو کر غروب شمس تک ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اللہ اکبر کہتے ہی نمازی پر نماز کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہی وہ خارجی چیزیں جو کہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھی وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرامها التکبیر، نماز کے بارے میں فرمایا احرامها التکبیر و احلالها التسلیم، نماز کا احرام تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم کہنا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ ان میں جب انسان شروع کرتا ہے کیسے شروع کرنا ہے، ان مناسک سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے۔ حج اور عمرے کے لیے پابندیاں احرام کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ہی احرام زیب تن کیا تو حج اور عمرے کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رہے احرام کے دو حصے ہیں، ایک تو دو چادریں زیب تن کرنا اور ایک نیت کرنا، یہ دونوں ہی احرام میں شامل ہیں۔ آج کل چونکہ زیادہ تر سفر ہوائی جہاز سے کیا جاتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص اپنے ملک سے نکلتے ہوئے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یا ایئرپورٹ پر ہی سلے ہوئے کپڑے اتار کر دو انسلی چادریں سفید زیب تن کر لے، اب صرف یہ چادریں زیب تن کرنے سے اس پر احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی، بلکہ جہاز جب میقات کے قریب سے گزرنے لگے گا تو عموماً اعلان کیا جاتا ہے، پائلٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے بعد ہم میقات سے گزریں گے۔ اس وقت حاجی یا معتمر، حج کی نیت کرنے والا یا عمرے کی نیت کرنے والا وہاں نیت کر لے، اور یہاں سے پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو گھر سے دو چادریں زیب تن کرنے یا ایئرپورٹ سے ہی دو چادریں زیب تن کرنے کی سہولت ہے، یہ آج کل کی حالات کو دیکھنے کی وجہ سے کہ جہاز میں اگر سارے ہی لوگ کھڑے ہو کے لباس اتار کر اور چادریں زیب تن کرنا شروع کر دیں تو افراتفری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سہولت ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی چادریں زیب تن کر لی جائیں، لیکن نیت میقات پر پہنچنے کے وقت کی جائے تاکہ حج اور عمرے کی پابندیاں اسی وقت شروع ہوں، یعنی جب نیت کی جاتی ہے۔ احرام کے کچھ آداب ہیں اور احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ احرام زیب تن کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ انسان اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے سامنے کئی دن ہیں جس میں اس نے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے۔ احرام میں آتے ہی، احرام کی نیت کرتے ہی یہ پابندیاں اس پر عائد ہو جانی ہیں، اس لیے بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے
کہ یہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ صاف کر لے، اور اسی طرح اگر میسر ہو تو غسل کر لے۔ اگر پہلے غسل کر چکا ہے، گھر سے غسل کر کے نکلا ہے، ایئرپورٹ پر اس نے لباس تبدیل کرنا ہے، تو دوبارہ وہاں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ اپنے جسم کو خوشبو لگائے۔ یاد رہے کہ یہ خوشبو اس کی احرام کی چادروں کو لگنے نہ پائے۔ اپنے جسم کو احرام زیب تن کرنے سے پہلے یا احرام کی نیت کرنے سے پہلے صرف جسم کو خوشبو لگا سکتا ہے، اور یہ خوشبو لگانا مستحب ہے۔ اگر بے خبری میں یہ خوشبو احرام کو لگ گئی ہے تو چاہیے کہ احرام کو دھو لے، اور اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں وغیرہ پر مہندی مل لیں۔ یہاں یاد رہے کہ ایک مہندی ملنا ہے ہاتھوں پر، اور دوسرا مہندی سے نقش و نگار بنانا ہے۔ مہندی ملنے سے مراد ایک پردہ ہے، ہاتھوں کا پردہ ہے، جبکہ مہندی سے نقش و نگار بنانا یہ سفر حج یا عمرے کے سفر میں مناسب نہیں ہے۔ مرد حضرات انسلی 2 سفید چادریں زیب تن کریں گے احرام کے لیے، جبکہ عورتیں اور خواتین اپنے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی، ان کو کوئی خاص کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد انسان کو یا محرم اور حاجی کو کئی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ان پابندیوں میں سے احرام کی نیت کرنے کے بعد جسم کے کسی حصے کے بال وغیرہ نہیں کٹوائے گا۔ اگر خارش کرنے کی وجہ سے یا احرام باندھنے کے بعد نہانے کی ضرورت پڑی ہے، نہانے کی وجہ سے اگر کوئی بال گر جاتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بال کٹوائے گا نہیں، خود گر گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح محرم ناخن نہیں کٹوائے گا، لیکن اگر ناخن کوئی کسی وجہ سے خود ٹوٹ گیا ہے، گر گیا ہے، اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اگر ہلکی پھلکی چوٹ آنے کی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا ہے لیکن وہ گرا نہیں ہے، گرا ہی چاہتا ہے، تو ایسے ناخن کو اگر الگ کر دیا جائے تو یہ بھی محظورات احرام میں نہیں ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح احرام پہننے والا محرم شخص اپنے جسم کو کسی قسم کی خوشبو نہیں لگائے گا۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم کو خوشبو لگانا مستحب تھا، لیکن جو ہی احرام کی نیت کر لی، احرام میں آ گیا، اب اس پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں، اب یہ خوشبو نہیں لگائے گا۔ کچھ لوگ اس سلسلہ میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، کھانا کھاتے وقت کہتے ہیں بھی اس میں تو خوشبو ہے۔ محترم ناظرین کرام، خوشبو لگانا اور چیز ہے، یہ کھانے کی خوشبو اور چیز ہے۔ ایسا کھانا جس میں الائچی وغیرہ کا یا کسی اور خوشبودار چیز کا استعمال ہوا ہے، ایسا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا صابن جس میں کوئی خوشبو آ رہی ہے، اس سے ہاتھ وغیرہ دھونے کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عرف میں یہ خوشبو لگانے میں نہیں آتا، بلکہ جو ہی وہ ہاتھ دھوئے گا تو یہ صابن اور صابن کا اثر زائل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ بھی خوشبو لگانے کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس سلسلہ میں کوئی مزید احتیاط کر لیتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا صابن میسر ہے جس میں خوشبو نہیں ڈالی گئی، تو کوئی شک نہیں کہ ایسے صابن کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح محرم احرام کی نیت کرنے کے بعد سر نہیں ڈھانپے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کپڑا سر پر نہیں باندھے گا، کوئی کپڑا سر پر نہیں اوڑھے گا، اور خواتین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ خواتین پردے میں رہیں گی،
سر پر چادر وغیرہ لیں گی، دوپٹہ وغیرہ لے کر رکھیں گی۔ مرد حضرات ٹوپی نہیں لیں گے اور نہ ہی سر پر کوئی رومال وغیرہ باندھیں گے۔ ہاں، اگر چھت کے نیچے بیٹھا ہے، سائے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر بس سے اترتے وقت سفر کے دوران سر پر کوئی سامان وغیرہ رکھنے کی نوبت آ گئی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سر ڈھانپنے سے مراد پگڑی باندھنا، ٹوپی لینا یا کوئی رومال کپڑا وغیرہ سر پر باندھنا ہے، تو محرم اس سے اجتناب کرے گا۔ اسی طرح احرام کی نیت کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا حاجی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چھٹی پابندی محرم کے لیے یہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا اور منگنی وغیرہ کی نہ کوئی بات کرے گا اور نہ ہی کوئی اس میں عملی پیش قدمی کرے گا۔ اور 7ویں پابندی محرم کے لیے یہ ہے کہ جماع یعنی میاں بیوی والے تعلقات احرام کی حالت میں نہیں کرے گا۔ اور 8ویں پابندی کہ خشکی کا شکار نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں اس کی ممانت آ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ اور 9ویں پابندی مقدمات جماع، یعنی ایسی گفتگو جو شہوت انگیز ہو یا کوئی ایسا کام جو شہوت انگیز ہو وہ بھی نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، احرام کی یہ پابندیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے پہلی 5 پابندیوں میں سے کسی ایک پابندی کا اگر کسی نے ارتکاب کر لیا ہے تو ایسے شخص پر 3 روزے ہوں گے۔ وہ 3 روزے رکھے گا یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اگر کسی نے حالت احرام میں منگنی یا نکاح وغیرہ کا کوئی اقدام کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ نکاح اور منگنی منعقد نہیں ہوگی، یہ کالعدم ہوں گے۔ اور اگر کسی شخص نے شکار کر لیا ہے تو اسے اس شکار کا فدیہ دینا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہرن شکار کیا ہے تو اس کا فدیہ ایک بکری، اور جو چیز بھی اس نے شکار کی ہے اس کے فدیے کے تعین میں 2 عادل لوگوں کو پوچھا جائے گا، ان کو حکم اور فیصل بنایا جائے گا۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ جو جانور اس نے شکار کیا ہے اس کا متبادل کون سا جانور بنتا ہے، وہ حرم میں جا کے ذبح کر کے اور فدیے کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کر لیے ہیں، جماع کر لیا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے اس کا ارتکاب یعنی میاں بیوی کے تعلقات تحلل اول سے اگر کیے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا یہ حج باطل ہو جائے گا اور اس حج کو کنٹینیو رکھنا ہوگا، پورا کرنا ہوگا، مکمل کرنا ہوگا اس کے باطل ہونے کے باوجود، اور آئندہ سال اس پر اس حج کی قضا فرض ہو جائے گی اور اس کو فدیے کے طور پر ایک اونٹ ذبح کرنا ہوگا جو کہ حدود حرم میں ذبح کر کے مساکین کو پیش کیا جائے گا، مساکین کو کھلایا جائے گا۔ اور اگر یہ جماع تحلل اول کے بعد ہوا ہے تو اس کا یہ حج باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فدیہ دینا ہوگا، ایک بکری حرم کے علاقے میں ذبح کر کے اس علاقے کے مساکین کو کھلانا ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تو حج کے دوسرے رکن احرام پر گفتگو تھی، اور حج کا تیسرا اہم رکن وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
وقوف عرفہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج تو میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، تو یہ بھی حج کے بہت اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح طواف زیارت، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ارکان حج میں سے ہے، اگر یہ طواف رہ جائے گا تو حج باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی ارکان حج میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ واجبات ہیں حج کے، کہ جن واجبات میں سے کوئی رہ جائے حج تو باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے فدیہ، کوئی بکری وغیرہ ذبح کر کے مساکین کو پیش کرنی پڑتی ہے۔ واجبات حج میں سے مندرجہ ذیل ہیں کہ میقات سے احرام باندھنا، میقات اگر کسی نے تجاوز کر دیا ہے، اس کے بعد احرام باندھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو فدیہ ایک بکری کے طور پہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور ایام تشریق میں رات منا میں گزارنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور اسی طرح تینوں جمرات کو کینکریاں مارنا، اور حج سے فراغت کے بعد بال کٹوانا یا منڈوانا، اور اسی طرح طواف وداع، یہ سارے کے سارے واجبات حج میں سے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی رہ گیا تو فدیے کے طور پر ایک بکری ذبح کرنی ہوگی۔ تاہم طواف وداع خواتین سے ان کے خاص ایام کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر حج کی ترتیبات ایسی ہیں کہ لیٹ ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن خواتین کے ایام خاص شروع ہو گئے ہیں، ایسی صورت میں خواتین طواف وداع تو نہیں کر سکتی، ایسی صورت میں ان سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حج اور عمرے کو مبرور بنائے اور مقبول بنائے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق۔ برسوں سے من میں آس تھی، آنکھوں میں جو ایک پیاس تھی، بےتاب دل جس کے لیے اس کی طرف ہم چل دیے، آنکھیں ہیں نم دل میں ہے غم، اپنے قدم سوئے حرم۔